अस्सलाम वालेकुम। 23 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी साहब के साथ जो उर्दू मुबाहिसा हुआ था, आज हम उसका एक गहराई में जायजा ले रहे हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में जो चंद अहम रूहानी और नफ्सियाती तसव्वुरात पेश किए गए, उनकी तह तक पहुँचें। मकसद ये है कि ये जो नुकात हैं, इन्हें ठीक से समझा जाए, क्योंकि ये हमारी सोच पर, हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। आप क्या समझती हैं इस गुफ्तगू के बारे में? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये गुफ्तगू तो वाकई फिक्र के कई नए दरीचे खोलती है। डॉक्टर साहब ने जिन नुकात की तरफ इशारा किया, वो खुद शनासी और हकीकत को समझने के सफ़र में बहुत अहम है। तो कोशिश करेंगे कि उनकी बयान करदा बातों की असल रूह तक पहुंच सकें। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस दिलचस्प तसव्वुर से शुरू करते हैं, जिसे डॉक्टर साहब ने बनवा कहा। हुजूर कलंदर बाबा ओहिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उन्होंने फरमाया कि इंसान ने खुद को एक बनवा बना लिया है, यानी एक बनी हुई चीज़, और फिर उसी को हकीकत समझता है और अपनी मजबूरियों का रोना रोता रहता है। ये बनवा, ये आखिर है क्या? आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगी? जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की इसकी। देखें, ये बनवा सिर्फ हमारा जिस्म नहीं है, बल्कि ये हमारा जहनी ढांचा है, हमारा माइंड सेट, हमारी सोच का अंदाज। एक यूं कहें कि खुद साख्ता जहनी सांचा है ये, मेड अप माइंड सेट जिसे कहते हैं। अच्छा, खुद साख्ता। जी, कलंदर बाबा औलिया ने इसी खुद साख्ता सांचे को बनवा कहा है। और होता यह है कि इसकी वजह से हमारे सारे फैसले, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ इसी के ताबे हो जाता है। यहाँ तक कि हम मालूमात को भी वही रंग देते हैं जो इस सांचे से मेल खाता हो। तो आप कह रही हैं कि ये जो खुद साख्ता ज़हनी सांचा है या बनावा, ये हमें हकीकत समझने से रोकता है? मतलब ये हमारे असल मकसद हयात में कैसे रुकावट बनता है फिर? बिल्कुल, डॉक्टर साहब के मुताबिक तो ये हकीकत शनासी में सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए ना, इंसान की जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह ताला को समझना, उसकी कारीगरी, उसकी सिफात की मारिफत हासिल करना। अल्लाह ने इंसान को अपनी ज़ात का एक नुक्ता दिया है, नुक्ता-ए-ज़ात जिसे कहते हैं, और अपनी सिफात का अक्स भी दिया है, यानी सलाहियतें। सलाहियतें, जी। इन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करके ही तो अल्लाह की मारिफत हासिल की जा सकती है। वो हदीस मुबारका भी है ना, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। सही। मगर ये बनाअवा ज़हनियत जो हमारी ख्वाहिशात पर मबनी है कि मैं ये चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हमें रोक देती है। हम इन सलाहियतों को अल्लाह शनासी के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, अपनी ही बनाई हुई तरजीहात में उलझे रहते हैं। और ये बनवा बनता कैसे है? आपने ख्वाहिशात और फितरी तकाज़ों के फ़र्क का भी जिक्र किया। डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया था, क्या इसका ताल्लुक इसी से है? जी बिल्कुल, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि हमने क्या किया है कि जो फितरी तकाज़े हैं ना, अर्जेस जिन्हें कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। हाँ, बुनियादी ज़रूरतें। जी, उन बुनियादी ज़रूरतों को हमने अपनी ख्वाहिशात और हिर्स बना लिया है। और दूसरी तरफ जो ज़िंदगी का असल मकसद था, यानी अल्लाह की मारिफत, जिसके लिए असल में कोशिश करनी थी, नियत, इरादा, अमल, जी। उसे हमने बस एक ख्वाहिश या एक तवक्को बना के रख दिया है, एक विश समझ लिया। तो हम तकाज़ों की तकमील में ऐसे उलझते हैं कि उन्हें ख्वाहिशात का दर्जा दे देते हैं, और असल मकसद बस एक दूर की उम्मीद बनकर रह जाता है। यही वो ज़हनी उलझाव है जो बनवा को मजबूत करता जाता है। ये बाकी बहुत गौरतलब नुक्ता है। अच्छा, गुफ्तगू में एक और अहम सवाल था, कुरान पाक में औलाद और माल को फितना क्यों कहा गया है? डॉक्टर साहब ने इसकी क्या तशरीह फरमाई थी? आप इस पर क्या कहेंगी? जी, ये भी बहुत अहम सवाल था। डॉक्टर साहब ने पहले तो फितना का मतलब वाज़ेह किया। उन्होंने फरमाया कि फितना हर वो चीज़ है जो आपको आपके असल हदफ से, आपके टारगेट से भटका दे, आपकी सिमत बदल दे, अच्छा। भटका दे। जी। जैसे तीर निशाने पर लगने के बजाय हट जाए। लड़ाई झगड़ा भी इसीलिए फितना कहलाता है कि असल बात तो कहीं रह जाती है और बहस गैर ज़रूरी चीज़ों पर शुरू हो जाती है, तवज्जो हट जाती है। तो इस तारीफ की रोशनी में
اولاد اور مال کیسے فتنے کا باعث بنتے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں اصل ہدف یعنی اللہ سے ہٹا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا کہ یہ اس لیے فتنہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے غافل کر سکتے ہیں جب ہم ان کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں، اپنی پوزیشنز۔ ہاں، میری اولاد، میرا مال، بالکل، اور ان پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو اللہ پر جو ہمارا توکل ہونا چاہیے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے مثال بھی دی کہ انسان واحد جاندار ہے جو اولاد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے گی۔ جانور تو ایسا نہیں سوچتے۔ یہ توقع ہی دراصل اللہ پر انحصار کم ہونے کی نشانی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جب مال و دولت ہے، جب ہم اسے اپنی ذاتی قابلیت اور ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور مواقع کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی نا، جیسے کاروبار میں صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا۔ رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ مومنٹ۔ جی بالکل، یہ مواقع تو اللہ فراہم کرتا ہے۔ تو جب ہم اسے اپنی ذاتی کامیابی سمجھ کر اللہ سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ مال بھی ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، اس لیے یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو کیا اس کا تعلق بھی پھر اسی بنوا ذہنیت سے ہے جہاں ہم چیزوں کو ان کی اصل جگہ سے ڈسپلیس کر دیتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ وہی بنوا ذہنیت ہے جس میں ہم نے تقاضوں کو خواہشات بنا دیا اور مقصد کو محض توقع۔ ڈاکٹر صاحب نے سورۃ الانفطار کی آیات کا حوالہ بھی دیا تھا، غالباً وہ ما ادراک ما یوم الدین والی آیات، کہ اللہ کے نظام کائنات میں یوم الدین کی بناوٹ میں کسی نفس کو کسی دوسرے نفس کی کسی شے پر کوئی حقیقی ملکیت حاصل نہیں ہے، تملیک نہیں۔ جی، والامر یومئذ للہ، تمام امور بالآخر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو جب ہم مال اور اولاد کو اپنا سمجھ کر اللہ سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو بجائے خود نعمت ہو سکتی تھیں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، مطلب ہمیں اصل مقصد سے بھٹکا دیتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، گفتگو میں کچھ اور اصطلاحات کی بھی وضاحت کی گئی تھی، جیسے ربوبیت اور مربوبیت کا فرق، وہ کیا تھا؟ جی، وہ مختصر سا جواب تھا ڈاکٹر صاحب کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ربوبیت رب ہونے کی حالت ہے، یعنی پالنے والے کی صفت، ایکٹیو کہہ لیں، اور مربوبیت وہ حالت ہے جس میں کسی کو پالا جا رہا ہو، پیسو۔ جی، ایک فعال کردار ہے، دوسرا قبول کرنے والا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ سوال تھا کہ الفاظ تصویروں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں؟ یہ عمل کیسے ہوتا ہے ذہن میں؟ ہاں، یہ واقعی دلچسپ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے بڑی عملی مثالوں سے سمجھایا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ لفظ لیمو سنتے ہی فوراً ذہن میں لیمو کی ایک تصویر آ جاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ یا گلاب کہیں تو گلاب کی، کسی شخص کا نام لیں تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے وضاحت کی کہ الفاظ دراصل ان چیزوں یا تصورات یا شخصیات کے عنوان ہیں۔ ٹائٹلز ہیں؟ عنوان۔ اچھا۔ جی، جب ہم عنوان بولتے ہیں تو اس سے جڑا پورا مفہوم یا تصویر ہمارے ذہن میں فعال ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن کہنے سے صرف حروف تو مراد نہیں ہوتے نا، بلکہ اللہ کی کتاب، اس کا پورا پیغام ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے وحی کا بھی بتایا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے افہام و تفہیم کا، یعنی سمجھانے کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام انسان تک پہنچایا اور سمجھایا۔ تو اگر یہ بنوا ذہنیت اور مال و اولاد کا فتنہ وغیرہ حقیقت شناسی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلندر بابا اولیاء صاحب کے حوالے سے اس کے لیے کیا کلید بتائی تھی؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قلندر بابا اولیاء صاحب نے حقیقت شناسی کے لیے کامل استغنا کی شرط رکھی ہے، پرفیکٹ ڈیٹیچمنٹ یا کنٹینٹمنٹ۔ استغنا؟ جی، استغنا اس کا مطلب ہے اپنی ذات کو اپنی خواہشات اور توقعات کے اثر سے آزاد کرنا اور خود کو فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، سنکرونائز کرنا، کیونکہ فطرت ہی حقیقت ہے۔ جب انسان اس حالت کو پا لیتا ہے تو پھر وہ معاشرتی عقائد اور رسوم و رواج کا غیر جانبداری سے نیوٹرالٹی کے ساتھ تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہیں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، معاشرے کی رسی سے بندھے ہیں، تو یہ کامل استغنا اور معاشرتی زندگی، اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ استغنا ضروری ہے، مگر معاشرے کا احترام بھی تو لازم ہے۔ جی، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح کیا کہ استغنا حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے سے کٹ جائیں یا اس سے ٹکرائیں، پنگا لیں جسے کہتے ہیں، نہیں، بلکہ معاشرتی اقدار کا احترام کرتے ہوئے
اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذہنی اور روحانی نشو نما کرنی ہے، ڈیولپ کرنا ہے خود کو۔ اچھا، معاشرے میں رہتے ہوئے۔ جی، ذہنی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ مسائل سے بھاگنے سے نہیں، بلکہ انہیں سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کرنے سے۔ اور روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ وسائل پر انحصار کم کر کے اصل کام پر، ایکشن پر توجہ دینے سے۔ انہوں نے جسمانی صحت، ذہن اور قدرت کے اشاروں جیسے نیند، بھوک، پیاس، ان کے باہمی تعلق کی اہمیت بھی واضح کی کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور معاشرہ خود اس بنوا ذہنیت کو بنانے میں، اسے مضبوط کرنے میں کیسے کردار ادا کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بھی بڑی، آپ کہہ لیں، چشم کشاں مثالیں دی تھیں۔ بالکل۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو حقیقت سے کیسے دور رکھتے ہیں۔ جب بچہ وہ معصومانہ سوال پوچھتا ہے نا، میں کہاں سے آیا، تو والدین اکثر سچ بتانے کے بجائے گھڑی ہوئی کہانیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوڑے کے ڈھیر سے لائے، کوئی کہتا ہے سارس لایا، کوئی کہتا ہے ہسپتال سے لائے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یہیں سے بنوا کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کارٹونز کی مثال دی جو سراسر غیر حقیقی ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن بچے اور بڑے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ معاشرے میں جھوٹ کا عام چلن، حالانکہ کوئی سے پسند نہیں کرتا، لیکن چل رہا ہے۔ یہ سب اسی بنوا ذہنیت کو تقویت دیتا ہے۔ حقیقت زندگی سے، فیکٹس آف لائف سے آگاہی میں تاخیر یہ بچے کو ایک غیر حقیقی دنیا میں رکھتی ہے۔ پھر جب اسے اچانک سچائی پتہ چلتی ہے تو ایک ذہنی خلیج پیدا ہوتی ہے۔ تو اس مصنوعی بنوا ذہنیت کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب نے قلندر بابا اولیاء رل کا کون سا بنیادی اصول بتایا جو ہمیں حقیقت پسندی کی طرف لے جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلندر بابا اولیاء کا وہ قول دہرایا کہ ہر تخلیق دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مقصد یعنی پرپس اور تقاضے یعنی ریکوائرمنٹس۔ مقصد اور تقاضے۔ جی، انہوں نے ماچس کی تیلی جیسی چھوٹی سی چیز کی مثال دی کہ دیکھیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، جلنا، اور اس کے تقاضے بھی ہیں کہ وہ خشک جگہ پر ہو، اگر گیلی ہوگی تو مقصد پورا نہیں کر سکے گی۔ یہ سادہ سا اصول، ڈاکٹر صاحب نے کہا، زندگی کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو اس کے مقصد اور تقاضوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بنوا ذہنیت سے نکل سکتے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے ماؤں کے کردار کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وہ حدیث ہے نا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ مائیں بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ماؤں کا خود باشعور ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خود بنوا میں قید ہوں گی تو رہنمائی کیسے کریں گی؟ یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ جی، اور انہوں نے روحانیت کو ایک سائنس قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے ابتدائی اساتذہ کا، حتیٰ کہ مولوی حضرات کا، جنہوں نے ہمیں بنیادی دینی تعلیم دی، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو کے آخری حصے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ذکر تھا، سورۃ البقرہ کی آیت 108، جس میں بنی اسرائیل کی طرح سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے سوالات جو ایمان کو کفر میں بدل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا وضاحت پیش کی تھی؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اصل میں ان سوالات سے منع فرما رہے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جواز ڈھونڈنے کے لیے پوچھے جائیں، یا اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی یا کور اپ کرنے کے لیے پوچھے جائیں۔ اللہ ہمیں تمیز سکھا رہے ہیں، ڈسرنمنٹ جسے کہتے ہیں۔ تمیز یعنی فرق کرنا۔ جی، فرق کرنا سکھا رہے ہیں کہ بھائی ایسے ٹیڑھے سوالات مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے، سواء السبیل سے بھٹکا دیں، صرف اس لیے کہ تم اپنی خواہشات کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر سکو۔ کیا ڈاکٹر صاحب نے اس کی کوئی عملی مثالیں بھی دیں کہ کیسے اس طرح کے سوالات اصل حکم کی روح کو بدل دیتے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے دو بڑی اہم مثالیں دیں۔ ایک تو زکوٰۃ کی، فرمایا کہ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم بالکل واضح ہے، وآتوا الزکوٰۃ، لیکن نصاب کیا ہوگا، شرح کیا ہوگی، مثلاً 2.5%، اس کا تعین قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تفصیلات ان کے مطابق بعد میں ایسے ہی سوالات کے ذریعے وضع ہوئیں، جنہوں نے اصل حکم کی جو روح تھی نا، جو مال جمع کرنے کی نفی پر مبنی تھی، اس کو کسی حد تک بدل دیا۔ اچھا۔ دوسری مثال انہوں نے سود کی دی، ربا کی۔ اللہ نے اسے واضح طور پر حرام قرار دیا، حرم اور ربا، لیکن پہلے بنی اسرائیل نے اور پھر مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایسی تعویلات اور ایسے سوالات گھڑے جن سے سود کے لین دین کا جواز نکالنے کی کوشش کی گئی، جیسے وہ تاکلو کی بحث تھی کہ قرآن میں ہے لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صرف کھانے والے
یعنی لینے والے پر لاگو ہوتا ہے، دینے والے پر نہیں۔ اچھا، ایسی تعویلیں؟ جی، اس قسم کی تعویلیں جو اصل حکم سے فرار کا راستہ نکالیں۔ تو اس آیت کا بنیادی سبق یہ ہوا کہ ہمیں سوال پوچھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر جب نیت حکم سے بچنے کی ہو یا اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی ہو۔ بالکل، اصل سبق تمیز سیکھنا ہے۔ اللہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو جواز دینے یا اللہ کے احکامات سے فرار کے لیے ہیلے تراشنے والے سوالات نہ کیے جائیں۔ ایسے سوالات ایمان کے لیے خطرناک ہے اور گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بات ماننا یا نہ ماننا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ انسان کی اپنی ذہنیت پر ہے، مائنڈ سیٹ پر۔ اور بالآخر یہ معاملہ پھر فرد اور اللہ کے درمیان رہ جاتا ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ دیکھیں، جس نے مانا ہے وہ مان لے گا، جس نے نہیں ماننا اس کے پاس ہزار بہانے ہیں۔ یہ سب ذہنیت کا کھیل ہے، انجام کا معاملہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان تمام نکات کو اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا۔ سامعین کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی بالکل، شکریہ، اور امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ ان نکات پر اگر ہم سب غور و فکر کریں تو ہمیں اپنی ذات کو، اپنی سوچ کے انداز کو اور زندگی کے مقصد کو بہتر طور پر سمجھنے میں ضرور مدد ملے گی۔ یقیناً یہ گفتگو غور و فکر کے کئی دروازے کھولتی ہے، خاص طور پر یہ نکتہ کہ ہم انجانے میں کیسے اپنی سوچ کا ایک بنوا یا یوں کہیں کہ ایک خود ساختہ قید خانہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، اس پر سوچتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ سب سننے والوں کا کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ گفتگو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو فارورڈ کریں اپنے دوستوں کو جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ کے فارورڈ کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک خود پہنچائے گا۔ سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے، اور لائک بھی۔ آپ کے لیے بھی بہت دعا۔ اللہ حافظ۔